बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दौरे सऊदी अरब के सिलसिले में वहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल इनकी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इनकी मुख्तलिफ जहतें, बेहतर इश्तराक अमल और जो एक इकनॉमिक आस्पेक्ट है इसको बढ़ोतरी देने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और सिर्फ ये दो तरफ़ा ताल्लुकात सिफारती सतह के साथ साथ, चूँकि हमारे लिए दीनी लिहाज से हमारे तमाम जज्बात का मरकज़ व महवर है मक्का और मदीनातुल मुनव्वरा, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। ये लेटेस्ट विजुअल्स हमारे साथ हैं, PTV के साथ हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे कबल हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम जो एक इंटरनेशनल फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है रियाज में, उसमें शिरकत की और उससे उन्होंने खिताब भी किया फोरम से। उन्होंने कहा कि आज का ये फोरम अहम है, दुनिया को दरपेश इक्तिसादी मसाइल के लिए मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा, ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही आप जो तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर शमसी तवानाई का 10,000 मेगावाट बिजली के हसूल का एक पूरा ज़रिया है और सोर्स है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी, सऊदी अरब और दीगर अक़वाम आलम को भी इनवाइट किया कि वो आएँ, इस पे इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा हमें यूथ डिविडेंड भी हासिल है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दौरे हाजिर के तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जिन ममालिक को इसके ख़तरात हैं, जैसे पाकिस्तान है और हालिया सैलाब में 3 करोड़ 30 लाख के करीब लोग इससे मुतासर हुए हैं, उनकी इमदाद के लिए भी आगे बढ़कर आना होगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे दौरा सऊदी अरब, इसकी अहमियत। दूसरी जानिब जो मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद अहम फॉलोअप डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनके कत्ल की तहकीकात करवाने के हवाले से आज जुडिशल कमीशन का ऐलान किया है और उन्होंने कहा अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए जो उन्होंने सऊदी अरब से ही उनका आया था, और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि वो फाजिल जज साहब को हेड बनाएं और वो कोऑप्ट कर सकते हैं सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान को भी, ताकि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीक को। कीनिया के सदर से भी उनकी बात हुई है और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि जो कोऑपरेशन चाहिए होगा वो ज़रूर पहुंचाएंगे। इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। अरशद शरीफ साहब जो अब हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। उनका जसद खाकी आज रात इस्लामाबाद पहुँचेगा। इसके अलावा अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि GHQ ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा है और दरख्वास्त की है कि इस मामले की तहकीक करवाई जाए और इस तक पहुंचा जाए कि वो क्या अवामिल और मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को यहाँ से जाना पड़ा, उन्हें किसने कहा कि वो यहाँ से और क्यों कर उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, किसके कहने पे वो गए और किस तरह उन्हें भेजा गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ये भी ज़रूर पता कराना चाहिए ताकि जो मामला है उसकी हक़ाइक़ तक पहुँचा जाए, वगरना मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आपके इल्म में है वो लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इदारे को इसकी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इन मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे। चलते चलते आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जुम्मे से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा लाहौर से वो क़यादत करेंगे और रवां हफ्ते जो फ्राइडे होगा वो अपनी लॉन्ग मार्च करेंगे। तमाम नुकात का अहाता करेंगे। हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त 3 गेस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड से उनका ताल्लुक है, तारुफ कराए देते हैं। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया। हमें ज्वाइन करें खालिद मुस्तफ़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ अखबार के इकनॉमिक एडिटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रज़ा साहब आपको भी वेलकम करते हैं। मैं आप लोगों की इजाज़त से अगर खालिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ज़रा पोटेंशियल जानने की कोशिश करेंगे। खालिद, आपने बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा और आपने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब, पाकिस्तान की कोशिश है मौजूदा हुकूमत की कि वो जो 2019 में जब आए थे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, तो उन्होंने बहुत मुआहदात किए थे, कोई 20 अरब डॉलर के गालिबन थे, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचे। तो उनको दोबारा से शुरू किया जाए। फिर ये फ्यूचर इकोनॉमिक समिट है, आपका तो सब्जेक्ट है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए जी, हमारे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं जी और बड़े पायदार ताल्लुकात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ के ताल्लुकात हैं वो आज तक वो इक़्तिसादी जो ताल्लुकात में जिस तरह का पोटेंशियल है वो कन्वर्ट नहीं हो सके। ठीक, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है उनके साथ वो तकरीबन $2 बिलियन का है
ہماری ایکسپورٹس جو ہیں صرف $455 ملین کی ہیں, صرف 455 ملین, اور وہاں سے جو ہم امپورٹس کرتے ہیں وہ $1.5 بلین کی. امبیلنس ہے. تو بڑا امبیلنس ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے انٹرپرینیورس کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے فوڈ کے حوالے سے. اگر ہم وہاں پہ چاول وغیرہ بھیجیں, ویٹ بھیجیں, اور دوسری بھی جو فوڈ پروڈکٹس ہیں وہاں پہ بھیجیں, اور خاص کر گوشت وغیرہ جو ہے آپ میٹ وغیرہ بھیجیں وہاں پہ, تو میرا خیال بہت پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کا بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے وہاں پہ, اور انجینئرنگ گڈس کا بھی. تو ہمیں وہاں پہ جو اگر ان کا ٹریڈ دیکھا جائے انڈیا کے ساتھ تو وہ بڑا زبردست ہے, لیکن ہمیں بھی ان کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمارے انٹرپرینور کو اپنا ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے ایکسپورٹس کو, اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ لک ایٹ سعودی عربیہ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے. آ جاتے ہیں ہم دوبارہ جو فیبروری 2019 میں جو محمد بن سلمان یہاں پہ آئے, جو کراؤن پرنس تھے, تو اس وقت پاکستان میں جوبلیشن تھی, بہت زیادہ تھی, اور بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپ بیٹ تھے. اور انہوں نے تقریباً $20 بلین کے یہاں پہ معاہدات کیے, جس میں سے انہوں نے یہاں پہ ایک ریفائنری لگانی تھی گوادر میں. جی, وہ تھی ریفائنری جو اسٹیٹ آف آرٹ ریفائنری تھی, ڈیپ کنورژن ریفائنری لگانی تھی انہوں نے گوادر میں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور ساتھ انہوں نے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس لگانا تھا, یہ تقریباً $10 سے $12 بلین کی بنتی ہے. تو وہ بڑے اپ بیٹ تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جاتے ہی سعودی ارامکو کو کہوں گا کہ فیزیبلٹی وغیرہ بنائے. تو انہوں نے فیزیبلٹی بھی بنائی, اور اس میں انہوں نے یہ بنایا کہ ہم ہب میں یہ لگا سکتے ہیں. وہاں پہ جو کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے وہاں پہ گوادر پہ, تو گوادر میں یہ فیزیبل نہیں رہے گی, آپ یا ہب میں کریں یا کراچی میں کریں. لیکن اس کے بعد جو تھا نا, یہ ڈارمٹ ہو گیا پروجیکٹ. اب یہ پروجیکٹ ڈارمٹ کیوں ہوا؟ وہ دیر آر obvious ریزنس, اور وہ یہ تھا کہ اس وقت کا جو رجیم تھا پی ٹی آئی کا, ان سے کوئی خارجہ امور پہ کوئی ایسی غلطیاں ہوئیں. جی وہ بالکل, اور وہ بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو اب اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب گئے, اب جب پرائم منسٹر صاحب جو رجیم آیا کولیشن گورنمنٹ کا, تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بحال بھی کرنا ہے, اور وہ ایم او یوز جو کر کے گئے ہوئے ہیں ہمیں اس کو ریسٹور کروائیں کسی طریقے سے. تو اب بڑی مشکل کے ساتھ ان کی جو مینجمنٹ تھی سعودی عرب کی, اس کو انہوں نے منایا, پرسویڈ کیا, اور پھر یہ کر کے, اور پھر ریفائننگ پالیسی جو ہے اس میں جو نیو ریفائنریز لگ رہی ہیں, اس حوالے سے جو ہم انسینٹو دے رہے ہیں, وہ ان پٹ لے کر وہ بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میرا خیال ملاقات بھی ہم نے دکھایا لیٹسٹ کے سعودی ولی عہد صاحب سے ملاقات بھی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, بالکل اس پہ بات ہوگی آپ کے خیال میں؟ بالکل ریفائننگ پہ بات ہوگی, یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ایک اور چونکہ آپ پاور سب پروجیکٹ سے کرتے ہیں, میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کو بتاؤں گا, شمسی توانائی کی آج پرائم منسٹر صاحب نے جو فیوچر انیشیٹو کانفرنس ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں 10,000 میگا واٹ کا ان کا پوٹینشیل ہے سولر کا. سعودی عرب آپ سمجھتے ہیں انٹرسٹڈ ہوگا انویسٹ کرنے کے حوالے سے؟ جی, سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ ہوگا, قطر والے بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں, اور اس میں وہ چائنیز کو بھی الور کر رہے ہیں, اور جاپان کو بھی الور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں آ کے یہ یا تو G2G بیسس پہ آ جائیں یا بڈنگ میں آ جائیں. اور ویسے ان کا جو پروگرام ہے وہ تو یہ ہے کہ کم از کم ہم جو ہے نا جون 2023 تک ہم کم از کم 6 سے 7 ہزار میگا واٹ جو ہے نا سولر کے لگا لیں, ان پلیس آ جائے. اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ ہمارے پاس جو لوڈ بیسڈ پاور پلانٹس ہیں نا وہ سارے امپورٹڈ فیول پہ ہیں. اچھا, امپورٹ جو LNG بہت زیادہ کاسٹلی ہو چکی ہوئی ہے, یوکرین کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے رشیا کی جو گیس ہے وہ یورپ میں نہیں جا رہی, اور LNG مارکیٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں سپائک آ گیا, اور 50 جو ہے نا ڈالر پر MMBTU تک چلی گئی ہے. اب وہ ہمارے لیے تو وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا. کول جو ہے اس کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں. تو اب ہم جو کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کافی حد تک ہم دن کو سولر پلانٹس لگائیں اور وہ والی بجلی استعمال کر رہے ہیں, رات کو جو ہے نا ہم لوڈ بیسڈ پاور پلانٹ چلا رہے ہیں. سر یہ تو بتائے خالد صاحب سے میں نے پورا ایک احاطہ کر لیا جو دورہ ہو رہا ہے سعودی عرب کا. آپ لوگ تو ظاہر بات ہے چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو, معیشت. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں کی اولین ترجیح ہے اس سلسلے میں. وہ آج جو بڑی امپورٹنٹ سمٹ ہوئی ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ, اس میں شریک تھے. پیچھے داخلی سطح پہ تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جمعے کو. دیکھیے, میں اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ بلا شبہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت غیر معمولی اور بے مثال تعلقات ہیں. بلا شبہ حرمین شریفین کی وہاں ہونے کی وجہ سے ایک جذباتی اور روحانی تعلق ہے دنیا کے ہر مسلمان کا. برصغیر کے مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جس طرح کا تعلق ہے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. جی,
پاکستان کا ڈے ون سے اس طرح کا تعلق ہے سعودی عرب سے، اور پھر یہ سعودی عرب نے وہ تعلق نبھایا بھی ہے دو طرفہ طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف یہ ہے کہ یہ اعتماد کی فضا مسلسل قائم رہی ہے. ہم بھی یہ کہ سعودی عرب پہ ذرا بھی کوئی ایسا مشکل وقت آئے، ہر پاکستانی جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے سعودی عرب کے لیے. صحیح. سملرلی سعودی عرب نے بھی ہر مشکل وقت میں، ہر آڑے وقت میں ہماری مدد کی، ہمارے ساتھ کھڑا رہا. یعنی وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، صرف دوست نہیں بلکہ بھائی ہے ہمارا، برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے. بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے کئی دوست، ہمارے جو دوست ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات بگاڑے اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک امیچورٹی کی وجہ سے، جذباتی پن کی وجہ سے، سیاسی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیچورٹی ہے اور جذباتی پن ہے اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرنا اور بغیر سوچے سمجھے بول دینا. اس کی وجہ سے یہ کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کافی رسوائی، جاگنسائی بھی یہ ہے کہ اس کا موقع بھی آیا پاکستان کے لیے بدقسمتی سے. اب یہ ہے کہ نئی رجیم نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلقات کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کی قیادت میں نئی حکومت، اور بڑا پوٹینشیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خالد مصطفیٰ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ دیکھیں کئی چیزیں ہیں، لیکن سوال سر یہ تھا نا کہ پوٹینشیل تو اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے یہاں پر انٹرنل سٹیبلٹی چاہیے. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن لانگ مارچ کر رہے ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں بہت چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارا ویٹ، ہمارے ویٹ کے علاوہ رائس ہمارا دنیا کا گندم درآمد کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیں ہمارا چاول، باسمتی چاول دنیا کا بہترین چاول ہے. ہم میٹ وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ مڈل ایسٹ میں سبزیاں جو ہیں ہندوستان سے آ رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ، جبکہ یہ پاکستان سے فاصلہ چونکہ کم ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن اخراجات بھی کم ہو گئے، ایکسپلور کرنے ہم کیوں نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ہے کہ بے شمار اور چیزیں ہیں. ہمارا پھل دیکھیں، یعنی ہمارا آم، ہمارا کنو، ہمارا آڑو، ہمارا سیب دنیا کا بہترین ہے، کیوں نہیں ہم ایکسپورٹ کر سکتے؟ ٹھیک بات. تو اس کی طرف بالکل توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو آپ نے لانگ مارچ کی بات کی، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. گزارش یہ ہے انوار صاحب کہ ایک یہ ہے کہ اس وقت ملک کا ایک تیسرا حصہ سیلاب زدگان، یعنی یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی ری ایبلیٹیشن میں مصروف ہے. پورا ملک کی ظاہر اس کی توجہ ادھر ہے. اب بھی یہ کہ سندھ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ کہ اس وقت ساری اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں جلد سے جلوس لانگ مارچ چھوڑ کے ہماری ترجیح اول یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن، ری ایبلیٹیشن کا کام جو الیکشن ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا. دوسری بات جو ہے انوار صاحب یہ ہے کہ ان کے لانگ مارچ کا ہم نے پہلے دیکھا ہے 126 دن کا دھرنا جو تھا ڈی چوک پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو لا قانونیت پہ اکسایا، قوم کو قانون شکنی پہ اکسایا، اس دفعہ تو کیا پرامن ہو گیا، سول نافرمانی کی کال دی. ان کا ماضی جو ہے ہمارے سامنے ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا دیکھیں پولیس پہ حملے، پی ٹی وی پہ حملے، اس ادارے پہ حملے، آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ پہ حملے. تو یہ ہے کہ انہوں نے گیس اور بجلی کے بل جلانا، سول نافرمانی کی کال دینا. تو یہ ہے کہ یہ ہم نے اصل میں اس کوسچن کا میرا زاویہ تھا. پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا کہ ایک طرف معاشی استحکام کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، اور اگر لانگ مارچ ہوگی تو ظاہر بات ہے سیاسی ارتاش اور ہلچل ہوگا. جنرل رضا صاحب کے پاس میں جاؤں گا. جنرل صاحب بہت شکریہ سر، معذرت آپ کے پاس تھوڑی سی دیر سے آنا ہوا ہے. میں چاہوں گا اس موضوع سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں، کیونکہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی اور نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ان کا قتل ہوا ہے اور آج ان کا جسد خاکی آ رہا ہے. میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ یو آر فری ٹو کمنٹ آن پاک سعودی ریلیشنز، لیکن میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر آپ دیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑا اہم بیان بھی دیا ہے، ایک نجی ٹیلی ویژن سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ فوج نے لیٹر لکھا ہے کہ اس معاملے کی حکومت کو تحقیقات کروائی جائے اور پتہ چلایا جائے کہ حقائق کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں اور ادارے کی ساکھ کو متاثر کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی تحقیقات ہوں تاکہ جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے؟ یور ٹیک سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے بہت بریفلی میں پاک سعودی ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. پلیز سر. پہلی بات تو یہ کہ ایک ہمارا جو ایک پرماننٹ سورس ہے آف انکم، وہ ہماری جو ایکسپیٹریٹس ہے، پاکستانی ایکسپیٹریٹس تقریباً 3 ملین کے قریب ہمارے ایکسپیٹریٹس وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ سالانہ پاکستان کو کوئی تقریباً $5.6 بلین جو ہے
وہ ارسال کرتے ہیں، اور وہ سعودی عربیہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پچھلے سال سعودی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستانی ایکسپیٹریٹس کو ایک اسپیشل اقامہ دیا جائے گا، ایک قسم کی گرین کارڈ سمجھ لیں، جس میں ان کو پریولیج ملیں گی، اور ان کو اس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ اپنا کاروبار اور بزنس وہاں پہ سعودی عربیہ میں شروع کریں۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، سعودی عربیہ نے تقریباً $3 بلین کی پچھلے چند سالوں میں مدد کی ہے، ساتھ ہی تقریباً $1.5 بلین جو ہے وہ ہر سال تقریباً وہ رول اوور کرتا جا رہا ہے۔ جی، اور جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل کی یا انرجی کی پرچیز کے لیے، تو سعودی عربیہ نے کھل کر پاکستان کی مدد کی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ کوئی کسی قسم کا انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹ آتا ہے تو پاکستان اس کو اپنے لیے اتنا ہی خطرہ سمجھے گا، اور وہ سعودی عربیہ کی ہر قسم کی دفاع وہ کرے گا، اس لیے کہ پاکستان کے عوام بھی اس بات کے اوپر راضی ہے۔ بالکل۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پریزنٹ دورے سے میرے خیال میں جو پاک سعودی ریلیشن شپ ہے، سیاسی چاہے ہو، وہ اکنامیکل ہو، سماجی ہو، دینی ہو، وہ مزید بڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، میں آتا ہوں ارشد صاحب کے یہ جو ان کی وفات کا نہایت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بالکل، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، یہ اور کچھ الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ نیروبی میں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے وہ اپنی ایک انٹرنل انکوائری کر رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ فوراً جو ہے فورن آفس کے تھرو اور کینین گورنمنٹ کے سپورٹ سے وہ اپنی ایک رپورٹ پیش کرے گا۔ تو اب چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، تو میرے خیال میں وہ رپورٹ جو ہمارے پاس آئے گی تو وہ اس میں کارآمد ہوگی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پچھلے چند مہینوں سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس واقعے سے جو ہے اس کو اچھالا جاتا ہے، اور بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کے اوپر، اداروں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو رکنا چاہیے، اور اگر یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنتا ہے تو اس میں میرے خیال میں جو بھی ان کا ٹرمز آف ریفرنس ہے، جو بھی اس کا مینڈیٹ ہے، جی، اس پہ یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ایک تو اس بات کی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی، ان کو پاکستان سے جانے کے لیے کس نے کہا، کیا وہ اپنی خوشی سے گئے ہیں یا کسی نے ان کو مجبور کیا ہے، اگر ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا جس طرح کچھ بڑے سیاستدان کہہ رہے ہیں، تو کیا خطرہ تھا، اور اگر وہ ان کو پتا تھا یا ارشد صاحب کو بھی پتا تھا تو انہوں نے جو پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، خصوصاً پولیس ہو گیا یا FIA ہو گئے یا دوسرے جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کو کوئی اس طرح کی تھریٹننگ کالز آ رہی تھی تو تمام اداروں کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ کالز کو ٹریس بیک کریں، اور ان کو تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں شیئر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ جن لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں ان کو جوڈیشل کمیشن کے سامنے بطور گواہ آنا پڑے گا۔ اچھا جنرل صاحب، بہت اہم نکتہ ہے سر، قطع کے لیے معذرت، آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ جنہوں نے، چونکہ آج یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پشاور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو معلوم تھا، ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ ارشد شریف صاحب کو مرڈر کر دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے چلے جاؤ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی کمیشن کا جو کہ اب اعلان ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب کو رجوع کرنا چاہیے، اور جو ان کے پاس انفارمیشن ہے
وہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پہنچا جا سکے, لیڈز وہ دے سکتے, کیونکہ آج انہوں نے یہ پبلکلی اس چیز کو کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو تھریٹننگ کالز آتی تھی اور انہوں نے ان کو انفارم کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے کہا تم ملک سے چلے جاؤ. جی ہاں, دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو اس افسوسناک واقعے سے پہلے ہی یہ انفارمیشن پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی, لیکن اب جوڈیشل کمیشن کے سامنے ان کو ایز اے پرنسپل وٹنس جانا پڑے گا اور ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا ثبوت تھے کہ انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل قسم کی جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ 2 ممالک اس میں شامل ہیں, اور اس میں اب ایک بیان ہے جو کہ کینیا کے پولیس نے ان کے انٹیریئر منسٹر نے دیا ہے, اور ایک باقاعدہ ایک ریٹن بیان دیا ہے. ابھی اس کو اگر پاکستان آفیشلی نگیٹ کرتا ہے کہ نہیں وہ تو ایک قتل تھا, تو اس پاکستان کے پاس بھی جو ہے گواہ اور ثبوت ہونے چاہیے. تو وہ گواہ اور ثبوت پاکستان کہاں سے لائے گا, یہ اب جوڈیشل کمیشن کا کام ہے. اور جن لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں, یہ میرے خیال میں ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ آئیں اور گواہ اور ثبوت پیش کریں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی چونکہ کینیا جو ہے دیکھیں وہ ممبر ہے ہمارے کامن ویلتھ کا, تو کامن ویلتھ کے تھرو جو ہے وہ بھی انوالو اس میں ہو سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان کی ہیلپ کریں. اس میں میرے خیال میں انٹرپول کی بھی شاید ضرورت پڑے. اگر پاکستان اپنے یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں کہیں پہ یہ ذکر آتا ہے کہ یہ تو کوئی مرڈر تھا, تو انٹرپول کو بھی شاید انوالو کرنا پڑے. یہ ایک بہت بڑی شاید انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں بہت ٹائم لگے گا. لہٰذا اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے, مینڈیٹ ہے, اس کو بڑا ڈیلیکیٹلی کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی مینڈیٹ میں یہ ضرور آنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس طرح کے بیانات سے اور اس طرح کے کاموں سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملتا تھا, اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی گواہ کے اوپر, اداروں کے اوپر یا دوسرے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے. ٹھیک ہے سر, میرے ساتھ رہے گا جنرل صاحب. میں خالد صاحب آپ سے جانوں, چونکہ آپ خود بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور ارشد شریف بھی ہمارے کولیگ رہے اور وہ بھی ورکنگ جرنلسٹ تھے, اب نہیں رہے ہم میں, نہایت افسوسناک واقعہ ہے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ آج جو بیان آیا پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے, تو وزیر اطلاعات ارشاد مریم اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اس کمیشن کے پاس ان کا جو میں دیکھ رہا تھا بیان, یہ بھی ہوگا کہ وہ کوآپٹ کر سکتے ہیں میڈیا کے نمائندگانوں یا سول سوسائٹی کے, تاکہ ان کی رائے بھی وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں, کیونکہ ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے اکراس دا بورڈ. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایز اے ورکنگ جرنلسٹ, آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. وہ بڑا فائن اور پالشڈ جرنلسٹ تھا اور اس کی کافی فالوئنگ تھی جی, اور ہم سب جو ہیں اس میں بہت زیادہ سوگوار ہیں سارے جرنلسٹ, اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بڑے شاندار, اگر دیکھا جائے نا جی ان کا پروفائل وغیرہ, تو ان کے بڑے شاندار تعلقات رہے ہیں ملٹری کے ساتھ اور ISPR کے ساتھ. انہوں نے کافی جو ان کی جو جنگی مشقیں ہوتی تھی, DG ISPR صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ آپریشن رد الفساد میں انہوں نے ہمارے ضرب عضب, اس میں انہوں نے وار زونز میں جا کے کوریجز کی, بڑی کوریجز کی ہیں, اور آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں نا میڈیا میں, ان کے لیے وہ جو ہیں وہ ایک مثال کے طور پہ وہ پیش کی جائیں گے جرنلزم کی. تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ شدید دکھ ہے ان کے لاس پہ. ان کے اسٹیٹمنٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں کی جو نیروبی کی جو پولیس ہے, انہوں نے جب اکنالج کر لیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آئیڈینٹی کو ہم, لیکن اس کی نیروبی کی میڈیا نے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں نا. بالکل کیے ہیں, اس لیے بھی بہت لوگوں بہت ضروری ہے, اسی لیے تو چاہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے, اور اس میں جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پریزیڈنٹ سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم فلی کوآپریشن کریں گے. لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ میڈیا کے جو نمائندگان کی جو ہماری ایسوسیشنز ہیں ان میں سے باڈیز میں سے بھی لوگ کچھ آ جائیں, کچھ ہمارے جو ہیں
اور بھی کچھ جو ہیں Civil society, سول human سوسائٹی کے rights لوگ کے ہیومن رائٹس کے لوگ بھی آ جائیں تاکہ ایک کمپریہنسو قسم کی ایک انویسٹیگیشن ہو جائے. اور وہ خاص کر وہ لوگ جو کہ الزامات لگا رہے ہیں یا جو کہ انوالو ہیں, جنہوں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے بھیجا تھا اس لیے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ سچ بول رہے تھے اور وہ اس کی سچ بولنے کی پیدائش میں ان کو یہ دن دیکھنا پڑا, تو ان کو ضرور وہ سامنے لانا چاہیے اور ان کو پرائم جو ہے آپ کا وٹنس کے طور پہ ان کو لائیں اور انہیں کہیں کہ ثابت کریں. اور اگر جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ دے دیں. اور جو نقصان کیا ہے آپ نے پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان میں جو سیاسی کشیدگی بڑھانے کا, اس کو بھی ان کے ذمہ دار, اس کو بھی بہرحال کہیں نہ کہیں اس کو فکس کیا جائے تاکہ آئندہ جب کوئی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو تو پاکستان کی جو اسٹیٹس ہیں, اسٹیٹ کے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, کم از کم ان پہ جو ہے نا بے جا انگلی نہ. اوکے سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے آپ کی حکومت نے اعلان کیا ہے اور سیاست سے ہٹ کے, کیونکہ ظاہر بات ہے ارشد شریف صاحب دنیا میں نہیں رہے, آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان جب جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے اعمال اور ان کا جو حساب کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے, اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں کہ کل قومی اسمبلی میں جس کے آپ ممبر ہیں انہوں نے متفقہ قرارداد پاس کی اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ تحقیقات کروائی جائے. یور ٹیک سر. دیکھیں ورثہ, میں نے تو کل قومی اسمبلی میں ایوان میں خود کھڑے ہو کے میں نے اپنی تقریر میں اس پہ بڑے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا, اور واقعی ہے کہ یہ بڑی دکھ اور غم کی بات ہے, بہت المناک اور دردناک واقعہ ہے. جس طرح پردیس میں ان کا قتل ہوا, تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے کہ ایک تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور تاکہ حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں. لیکن یہاں 2-3 سوال جو ہیں وہ میں ضرور آپ کے وساطت سے رکھنا چاہوں گا. جنرل صاحب نے جن کا ذکر کیا بڑے اہم سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک عمران خان صاحب کا ایک اعترافی بیان ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ملک سے چلے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے, جان کو خطرہ ہے, جان کو خطرہ ہے. بات یہ ہے کہ کیا جو اگر جان کو خطرہ تھا تو کیا انہوں نے یہ ہے کہ یہ یعنی جو ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کے نوٹس میں وہ لائے. 2 صوبوں میں تو ان کی اپنی حکومت ہے, کے پی میں اور پنجاب میں. کیا وہاں کے جو پولیس چیف تھے یا باقی ایف آئی یہ کہ چلو متعلقہ لوگ جو تھے صوبے میں یا اور متعلقہ ایجنسیز کے لوگ, کیا ان کے نوٹس میں وہ لائے؟ اگر وہ نہیں لائے تو کتنی بڑی یہ ہے کہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ ایک صحافی کی جان کو خطرہ ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے, ثبوت ہے, تو یہ ہے کہ آپ نے متعلقہ اتھارٹیز کے نوٹس میں آپ کیوں نہیں لائے؟ کتنی بڑے آپ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. ایک تو یہ نقطہ, اور یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اور بننا چاہیے تو اس کے سامنے ان کو آ کے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا ثبوت تھے اور آپ متعلقہ ایجنسیز کے نوٹس میں آپ کیوں نہیں لائے. دوسری بات جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ اہم ہے, جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ہے کہ اس واقعے کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ کیا یہ کیا مناسب ہے, دنیا کے کسی ملک میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے اپنی مسلح افواج کے یہ ہے کہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں, اس کو بدنام کرنے کے لیے آپ یہ ہے کہ کس طرح کے واقعات کو استعمال کریں. نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا ہے, آپ کم از کم انکوائری کا انتظار کریں. کیا یہ ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی جواز کے, بغیر کسی ثبوت کے آپ اپنی مسلح افواج کو بدنام کرنے کے لیے آپ اس طرح کے واقعات کو استعمال کر کے کیا قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں یا ملک اور قوم کے سے بے وفائی کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا یہ ظلم ہے. انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کا واقعہ. میں جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ارشد شریف صاحب پاکستان سے پھر چلے گئے اور یو اے ای میں رہے, پھر کینیا چلے گئے. آپ سے جاننا چاہوں گا اگر کوئی شخص, ظاہر بات ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کینین پولیس کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں مسٹیکن آئیڈینٹی پر جو ہے وہ انفارچونیٹلی واقعہ ہوا اور کینین پولیس نے جو ہے وہ گولی چلائی جس سے ان کی موت واقعہ ہو گئی. اس پہ کینین جو صحافتی حلقے ہیں انہوں نے بہت سے, آپ نے دیکھا ان کے اخبارات میں آ رہے ہیں, ان کے چینلز پہ آ رہے ہیں, انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. باہر کے حکومت پاکستان ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. آپ کی رائے میں پاکستان کے اندر رہنا زیادہ آپ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں, یا اگر آپ اس تھریٹ سے آپ کو کہا جائے کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, آپ پاکستان سے چلے جائیں تو آپ زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک بڑا پرانا ظاہر بات ہے ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, آپ این ڈی یو کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں, کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں. اٹس بیٹر ٹو بی ان پاکستان. آپ زیادہ اپنے آپ کو سیف اور سیکیور فیل کریں گے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ اگر آپ کو پتہ چلے یا کوئی کہے کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, یا آپ باہر ملک چلے جائیں جیسے آپ نیروبی یا کینیا میں موجود تھے جو کیپٹل ہے کینیا کا, نیروبی. دیکھیں بات یہ ہے کہ
اگر کوئی پاکستانی ہے، پاکستان کا شہری ہے، تو اس کو پاکستان کے اداروں کے اوپر مکمل اعتماد ہونا چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. خود میرے خیال میں ان کو سیکیورٹی اداروں کے اوپر، پولیس کے پاس، ان کے پاس جانا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ ان کو کس سے خطرہ ہے. شک ہی ظاہر کر دیں کس قسم کا خطرہ ہے اور وہ ضرور اس کی بات مانیں گے. خصوصاً اگر اتنے اہم صحافی ہوتے ہیں تو ان کی بات کو ویسے بھی بہت سارا وزن دیا جاتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اگر وہ خود یا ان کے کوئی فیملی ممبر یا یہ جو پالیٹیشنز ہیں جو ابھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا، ان کو تو فوراً جو ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس میٹر کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں یہ ایک لیگل آبلیگیشن بھی بنتی ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں ہر پاکستانی کو پاکستان میں زیادہ سیکیورٹی میسر ہوتی ہے. باہر کے ممالک میں آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستانی جاتے ہیں تو وہ اگر کسی قسم کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ یا تو پاکستانی ہائی کمیشن کے تھرو یا وہاں کی جو ایمبسی ہے اس کے تھرو ہی نارملی وہ کرتے ہیں یا کانسولیٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں. اب ان کا وہاں پہ کانسولیٹ کے ذریعے سے کتنا جلد ایکسیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو میرے خیال میں شاید سیکیورٹی جو ایکسٹرنل ممالک میں سیکیورٹی ہے وہ کم ہوگی بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں. دیٹ از اے پوائنٹ. جی آپ سے میں یہ آپ سے بھی ایز اے جرنلسٹ یہ میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ظاہر بات اختلاف رائے تو آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ ایک اخبار کے نمائندے ہیں، آپ کی جو چاہے آپ سٹوری کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب وین یو آر اے جرنلسٹ تو اس کے اپنی کچھ پرابلمز بھی ہیں، کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں اور کچھ اس کا پیشن بھی ہوتا ہے. تو اٹس بیٹر ٹو بی ان پاکستان یا کچھ ہم حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے یا باہر جانے سے آپ زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں؟ نہیں، باہر جانے سے تو بالکل نہیں سیکیور ہوتے آپ. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے ان کو پشاور ایئرپورٹ سے ان کو نا بٹھایا اور وہ باہر چلے گئے، دبئی چلے گئے، اور دبئی سے وہ نیروبی چلے گئے. اور نیروبی سے جو کچھ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جن سے میں ان ٹچ ہوں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے یا 3 ہفتوں سے کم از کم وہاں پہ ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں سے کچھ یوٹیوب میں کوئی پروگرامز وغیرہ بھی کیے ہیں، اور پیچھے جو منظر ہے وہ ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہوا ہے، جو بھی ان کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے، سیڈ ہیپننگ ہوئی ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہوئی ہے، یہ حادثاتی تھی. واقعی وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا ایشو ہوا ہے. اچھا، یو بائی دس جو کینین پولیس کا ورژن ہے؟ بالکل میں بائی کرتا ہوں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جی ان کو میں دیکھیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں اور سنیں تو وہاں سے ان کی سنسیئرٹی کا لیول جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو کمیشن بنائیں اور اس کو جو ہے نا جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ لے کر آئیں وہاں تک، تاکہ پتہ چلے کہ وہ باہر کیوں گئے ہیں، کس نے ان کو باہر بھیجا، کس سے ان کو خطرہ تھا یہاں پہ، وہ ہمیں بتایا جائے. کیونکہ جیسے انہوں نے بیچ میں جب جو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو وار زونز پہ ان کو لے کے جاتے تھے اور وہ واحد جرنلسٹ تھے جن کو وہ زیادہ پرائرٹی دی جاتی تھی وہاں پہ، تو وہ تو ان کے ساتھ بڑے زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، انویسٹیگیٹو جرنلزم تھے، وہ جرنلسٹ تھے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن بس جو پولیٹیکل اینگلنگ میں ظاہر ہے ہر بندے کی ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے کم از کم ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا. ان کو ڈرایا گیا، ان کو محسوس کروایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کو کہہ کے یہاں سے باہر بھیجا گیا. حالانکہ اگر میرا یعنی کہ میں فلی جو ہے اس بات پہ بالکل ٹوٹلی کنونسڈ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ رہتے تو بالکل اوکے. اچھا، چیمہ صاحب چونکہ قومی اسمبلی نے یہ مطالبہ کیا ہے عدالتی کمیشن کا، پرائم منسٹر صاحب نے آج بنا بھی دیا ہے، ایک کچھ ناقدین کی رائے ہے کہ عدالتی کمیشنز تو بنتے رہے ہیں ماضی میں بھی، ان کی رپورٹس پھر پبلک نہیں ہوتی یا کسی کنکلوژن کی طرف نہیں بڑھتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ اس کیس کو ایک ایگزامپل بنایا جا سکتا ہے اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ پتہ چل سکے، اور یہ جو کانسیپٹ ہے اس طرح کا ضربت ایک صحافی کا ان دا لائن آف ڈیوٹی اس طرح زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، وہ ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا لاس ہے، جرنلزم فرٹرنیٹی کے لیے بہت بڑا لاس ہے. جی میں انوار صاحب آپ کے اس موقف کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ بالکل سارے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے
اور یہ بالکل انکوائری جو ہے بالکل جوڈیشل کمیشن جو کرے بالکل یہ ہے کہ اوپن ہونی چاہیے اور ساری چیزیں جو ہیں سارے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. لیکن ایک میں آپ کی وساطت سے ضرور اپیل کروں گا جی کہ براہ کرم جوڈیشل کمیشن بننے دیں, حقائق قوم کے سامنے آنے دیں, اور اس وقت تک یہ نہ کریں یعنی ارشد شریف کے خون کو آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں, اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کے لیے براہ کرم یہ استعمال نہ کریں. یہ بہت بڑا یہ آپ سمجھتے ہیں ان کی جو یہ ناگہانی موت واقع ہوئی ہے, قتل ہوا ہے, اس کو سیاست سے سائٹ پہ رکھا جائے؟ نہیں بالکل, یہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنے گا اور یہ حقائق سامنے آ جائیں گے. دیکھیں یہ کہ جو کہ کینیا کی پولیس کا موقف ہے, یا تو یہ کہ اس کے برعکس کو ثابت ہو کوئی چیز, تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کی بات میں کوئی وزن سمجھا جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بننے دیں, جس طرح میں نے کہا کہ حقائق سامنے آ جائیں گے, لیکن اس وقت تک یہ نہ کریں میرے برائے کرم, جس طرح میں نے کہا کہ ارشد شریف کے خون کو آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. ٹھیک ویورس, یہ چونکہ ہم اس کی بھی اسٹاک ٹیکنگ کر رہے ہیں کہ بڑا اہم ایشو ہے اور پورے ملک کی فضا سوگوار ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے جو ویڈیو پیغام میں اس بات کا بھی کہا کہ ظاہر بات ہے پاکستانی قوم میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے, مضطرب ہے, لہٰذا اس کی تحقیقات اب ہوں گی انشاءاللہ. امید یہی ہے کہ اب وہ پاکستان آ رہے ہیں, ان کے جسد خاکی ان کے جمعرات کو جنازہ تدفین ہوگی. بار کے ایک اور اس پہ ہم ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت کو آسان بنائے, اور جو ان کی سیاست میں صحافت میں جنہوں نے کام کیا وہ انشاءاللہ لیگیسی ان کی ہمیشہ یاد رہے گی, زندہ رہے گی. میں آگے بڑھتا ہوں, تھوڑا جنرل صاحب آپ سے بھی کومنٹ لے لیتے ہیں. سر ظاہر بات ہے آپ ایز اے سٹیزن آف پاکستان کیا سمجھتے ہیں, اب پاکستان کے اس وقت جو چیلنجز ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں, اکانومی کے ہوں, پولیٹکس کے ہوں, کیسے وے فارورڈ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ کے سامنے حکومتی نمائندے موجود ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت آپ کی اجازت سے سینئر جرنلسٹ اور ظاہر بات ہے اپنا شو کرتے ہیں کیپیٹل ٹاک, جی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, قلیل وقت ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم حامد میر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حامد میر صاحب, ہم بہت سے ایشوز ڈسکس کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ٹریبیوٹ بھی دے رہے ہیں ارشد شریف صاحب کو, جو ان کے سروسز ہیں جرنلزم میں ان کا قتل ہوا اور اس کے عدالتی کمیشن کا بھی اعلان ہوا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان کو محفوظ رکھا, آپ کو بھی گولیاں لگی تھیں اور کمیشن بنا تھا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے اس حوالے سے, ان معاملات کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور عدالتی کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو عدالتی کمیشن مجھ پر قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے بنا تھا وہ تو بہت ہائی پاورڈ عدالتی کمیشن تھا. چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس میں 2 سپریم کورٹ کے اور بھی ججز تھے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ جو کمیشن تھا وہ 8 سال ہو گئے, اس کی تو رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو ماضی کی باتیں چھوڑیں, اب اگر ارشد شریف صاحب جو ہے ان کی معاملے کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن بنا ہے تو اس کو ہیڈ کریں گے ایک ہائی کورٹ کے جج. تو اب اگر ایک طرف GS2 کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے ارشد شریف نے پاکستان چھوڑا, اگر عدالتی کمیشن اسی سے اگر انکوائری شروع کر دے اسی نقطے سے, تو بہت سے جو سوالات ہیں اس کا جواب مل جائے گا. اب اس میں دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں, جی سر, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوا. تو وہ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو کہ DGISPR کی اسٹیٹمنٹ میں کی ہے. تو اگر ارشد شریف کی فیملی بھی وہی بات کر رہی ہے اور ISPR کے سربراہ بھی وہی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی کمیشن اگر اس نقطے پہ کام شروع کرے گا تو اس کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز تعاون کریں گے, اور اگر ایک دفعہ اس معاملے پہ کسی سوال کا جواب مل جاتا ہے تو پھر یہی کمیشن کینیا جا کے باقی معاملات بھی کر سکتا ہے. دیکھیں, میری ذاتی خیال میں جو کینیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن وہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ صرف آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں پہ جو شوٹر تھا وہ کون تھا, یا پولیس نے اگر یہ کاروائی کی ہے تو اس نے کیوں کی ہے.
یا کس کے کہنے پہ کیا، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو پاکستان میں ہے نا، کیونکہ آج تو عمران خان صاحب نے بڑی واضح اسٹیٹمنٹ دے دی ہے بالکل کہ انہوں نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھیجا، جبکہ میرے سمیت ارشد شریف صاحب کے بہت سے دوست جو ہیں وہ ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ پاکستان سے باہر مت جائیں، اور خود ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جب ان کو ہمارے ایک اور کلیگ ہیں کاشف عباسی صاحب، انہوں نے بار بار کہا کہ یار تم ویزے تو لگوا لو، یو کے کا یو ایس اے کے ویزے تو لگوا لو، تو ارشد شریف نے کہا میں کیوں ویزے لگواؤں، میں نے پاکستان سے جانے نہیں ہے. لیکن پھر اچانک ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ بالکل جائیں، آپ فوراً چلے جائیں. ایک دفعہ کہا اس نے انکار کیا، پھر دوسری دفعہ کہا تو وہ بیچارہ چلا گیا. اور پھر جب وہ دبئی پہنچا تو وہاں سے دبئی سے بھی اس کو کہا گیا کہ جی آپ یہاں سے بھی چلے جائیں، تو اس کے بعد ویزا ہی کوئی نہیں تھا، لہٰذا وہ مجبوراً کینیا چلا گیا کیونکہ وہاں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اب میرا جو کمیشن تھا وہ تو کچھ ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو بلاتا تھا تو وہ آتے نہیں تھے. یہ جو کمیشن ہوگا اگر اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کی تائید حاصل ہوگی، مدد حاصل ہوگی، تعاون حاصل ہوگا تو یہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا اور جنرل رضا صاحب بھی یہاں کہہ رہے ہیں، تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں جوڈیشل کمیشن کے پاس، جو ان کے پاس لیڈز تھی جو یا ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ شیئر ہو جائے تاکہ آبجیکٹیو پہ پہنچنے میں آسانی پیدا ہو؟ دیکھیں عمران خان صاحب سے ہماری یہ گزارش بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو اگر وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں یا کمیشن جو ہے وہ ان کے پاس چلا جائے، کچھ بھی کر لیں، تو وہ ضرور یہ بتائیں کہ انہوں نے کس انفارمیشن کی بنیاد پہ ارشد شریف کو یہ کہا تھا کہ تم پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاؤ. تو اگر عمران خان صاحب کچھ ایویڈنس بھی دے دیں، کوئی نام بتا دیں، تو یہ ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ان کا ہم سب سے بہت بڑا احسان بھی ہوگا. اچھا میر صاحب مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ارشد شریف صاحب کا جیسے وہ پاکستان سے چلے گئے، یو اے میں تھے، پھر آپ نے بتایا ویزے کا، اور پھر نیروبی گئے، وہ آن ارائیول ویزا ملتا ہے. آپ کے ساتھ بھی انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا. آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ بھی پاکستان سے اگر باہر چلے جائیں تو آپ زیادہ سیف ہو جائیں گے، یا آپ نے بہتر سمجھا کہ پاکستان میں رہ کر جتنے بھی خطرات ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے؟ کیا یہ بہتر ہوتا ہے باہر چلا جانا، آپ زیادہ سیف ہوتے ہیں، یا آپ نے کیوں کری آپشن نہیں اڈاپٹ کیا اور پاکستان میں اسٹے کیا؟ اچھا اب یہ سوال کا جواب بہت لمبا ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ تو واقعہ نہیں ہوا، 2-3 دفعہ ہوا. تو اس میں یہ ہے جی کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جا کے آپ زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو ہیلے بہانوں سے ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ایک عجیب مشکل صورتحال میں پھنس جاتے ہیں. جی. اور اس میں میرے ساتھ جو 2007 میں بھی واقعہ ہوا، میں پاکستان سے 2-3 دن کے لیے جب باہر گیا تو میرے پیچھے بہت سے لوگ لگ گئے. اس وقت مشرف صاحب نے پابندی لگائی ہوئی تھی. جی. تو مجھے باہر جا کے پتا چلا کہ پاکستان کے کتنے بڑے بڑے دشمن ہیں جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی پاکستان سے اداروں سے لڑ کے پاکستان سے باہر آئے تو وہ اس کو استعمال کرے. اچھا. تو لکیلی مجھے بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی پاکستان واپس آ رہی ہوں، تم فوراً واپس جاؤ، اور یہ جو لوگ تمہیں مختلف قسم کی آفرز کر رہے ہیں میں ان کو جانتی ہوں، بالکل ان سے نہیں ملنا ہوا. وہ لائک ایلڈر سسٹر انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے مجھے واپس بھیج دیا. تو 2012 میں بھی جب میری گاڑی کے نیچے بم لگا تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی. تو لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے تب تک سمجھ آ چکی تھی کہ پاکستان سے باہر جانا مناسب نہیں ہے. پھر 2014 میں بھی یہی صورتحال تھی. پھر پچھلے سال جب مجھ پر پابندی لگی ہوئی تھی تو پچھلے سال تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ میرے پیچھے لگی ہوئی تھی. اسی طرح یہ پاکستان سے باہر آ جائے. مجھے کہا گیا ایک کتاب لکھتے ہیں آپ 6 مہینے کی فیلوشپ لے لیں، کتاب لکھتے ہیں آپ کو اتنے $1 ملین ملیں گے، آپ کو پاکستان واپس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ مجھے زیادہ پرابلم نہیں تھی کیونکہ میرے پاس تو ویزے تھے. ارشد شریف جو ہے اس کے پاس ویزا کوئی نہیں تھا. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے اگر وہ باہر چلا گیا تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اور بہت سے لوگ جاتے ہیں پاکستان سے باہر، ہر کسی کے حالات میرے والے حالات نہیں ہیں. اور اس میں ایک اور دیکھیں کچھ چیزیں جو ہم پبلکلی کھل کے بات نہیں کر سکتے. ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی فیملی کافی پھیلی ہوئی تھی اور ان کو پریشرائز کرنا بڑا آسان تھا. ان کی فیملی 3 مختلف یونٹس میں پھیلی ہوئی تھی. اچھا. میری تو ایک فیملی ہے، تو ایک دفعہ تو میں نے اپنی فیملی کو باہر بھیج دیا تھا. میرے ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، میں ان کو باہر بھیج دیتا تھا. اور جہاں پہ میں
کھڑا ہو کے لڑتا تھا تو اس بیچارے کا یہ مسئلہ تھا کہ ہاں۔ اس کی فیملی ذرا پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے سر، سرکمسٹانسز ہر کسی کے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ نوازش حامد میر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کی اور اپنی رائے بھی دی، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے اٹھائے تھے۔ جلسہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، معذرت بیچ میں حامد میر صاحب سے ہم نے ہمیں بات کی، سر میں وے فارورڈ کی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سر کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ بہت سے چیلنجز ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں، اکانومی ہے، پالیٹکس ہے، سیکیورٹی ہے، پھر اب یہ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں انسٹیبلٹی فیکٹر ہے لانگ مارچ کا، کیا سجیسٹ کریں گے کیا فارورڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس سے ایک تو یہ ہے نا کہ میرے خیال میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ اگر یہ اپنے سیاسی جو مسائل ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر حل کریں تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سب سے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کو رکھیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ان کے مفاد ہیں، چاہے وہ ذاتی ہیں چاہے سیاسی مفادات ہیں، اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی پاکستان کے جو پرابلمز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اس سے ضرور نکلے گا۔ عوام کو ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین نہ کریں اور ہر بات کی تحقیق کریں اور یہ دیکھیں کہ کون کس بات کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اس جتنے بھی ہمارے بحران ہیں اس سے انشاءاللہ ہم ضرور جلد باہر نکل آئیں گے۔ سر آپ کا لاسٹ ورڈ سر۔ جی میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب اور میر صاحب نے بھی جو گفتگو کی اس پہ بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ نہیں، میر صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور بڑی اس میں بہت وزن ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ قومی یکجہتی ہے، جو مسلسل یہ جو پولرائزیشن ہے اور کنفرنٹیشن جو مسلسل بڑھ رہی ہے، اس سے ہماری فضا جو ہے سیاسی فضا بڑی مقدر و زہر آلود ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ساتھ اس میں بد زبانی، گالم گلوچ، تو بہت یہ ہے کہ اس کو قومی یکجہتی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ قومی یکجہتی، اتحاد، اتفاق جو ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ہر معاملے میں تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ملک اور قوم کے مفاد کو یہ سب سے پہلی ترجیح دینی چاہیے اور سب سے اوپر رکھنا چاہیے، سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ سر اکنومیکلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ معاشی سٹیبل نہیں ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں، اے ڈی بی کا جو ہے وہ $1.5 ارب کا جو ہے وہ ایک بریک تھرو ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں، اکنومیکلی ہم فریجائل ہیں آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی؟ نہیں بالکل، ہم اس وقت بڑے ہی جو ہے نا ڈیلیگیٹ جنکچر پہ پہنچے ہوئے ہیں اکنامک وائز اگر میں بات کروں تو جی، لیکن چونکہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ان ہیں، ویری مچ ان، لہٰذا ڈیفالٹ کی کوئی کوئی صورت نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ when you are in the IMF پروگرام تو اس کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ابھی جو اے ڈی بی نے 1.5 کا جو ہمیں دیا ہے، امداد دی ہے، اسی طریقے سے ورلڈ بینک بھی ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ہمارا $2 بلین کا۔ اس کے علاوہ ہمیں جو مین چیلنج ہے وہ یہ ہے تقریباً $32 بلین کی ہم کو فنانسنگ ارینج کرنی ہے، $32 ارب کی، $32 ارب کی نا۔ اور یہ ہے کہ ہم اس وقت سعودی عرب میں ہیں، وہاں پہ ایک پیکج جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان کے لیے، اس میں ریفائنریز بھی ہیں اور دوسرا بھی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پہ محمد بن سلمان نے اگلے مہینے آنا ہے انشاءاللہ، اور 1 نومبر کو انہوں نے چائنا جانا ہے، وہ بھی بڑا کروشل ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، اور یہ لانگ مارچ کی جو پخ لگ رہی ہے یہاں پہ، اس سے جو میسج آئے گا جن لوگوں نے آنا ہے اور جس ملک میں جانا ہے اور وہاں کے جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے نا وہ جو سگنلنگ ہوگی وہ اچھی نہیں ہوگی، وہ بڑی ڈیٹریمنٹل ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اب سوچنا چاہیے، بہت بڑی پارٹی ہیں وہ جو ہیں حکومت، اب سوچنا چاہیے، انہوں نے 4 سال تقریباً گورنمنٹ کی ہے، اب انہیں سوچنا چاہیے یار ملک کے خاطر بھی ہمیں کچھ جو اپنے ڈیسیژن لینے چاہیے، اور پالیٹکس کو جو ہے وہ آپ سے پش ڈال سکتے ہیں۔ خالد مصطفیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پیر ہمیں جوائن کیا، سر تھینک یو، آنر ٹو ہیو یو ان آر شو۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں نوازا، اور حامد میر صاحب کا بھی۔ ویورز چلتے چلتے پاکستان کے لیے دعا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، اور ارشد شیر صاحب کی دعائے مغفرت، ان کا جسد خاکی پہنچے گا کچھ گھنٹوں بعد، اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت کو آسان بنائے، اور پاکستان کے سیاسی معاملات، اقتصادی معاملات کو ہم آنے والے نشستوں میں اس کا احاطہ کرتے تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔